वेलकम एवरीवन। आज हम महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 2016 के पेपर सेकंड से उर्दू सेक्शन हम आज डिस्कस करेंगे। इसी तरह के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। चैनल की वीडियो लिस्ट से सारे डिस्कशंस को गौर से देखें, अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स और दीगर टीईटी एग्ज़ाम अपेयरिंग टीचर्स को ज़रूर शेयर करें। श्योरली दोज डिस्कशंस विल बी हेल्पिंग यू आउट इन योर एग्ज़ाम। सबसे पहले आज के पेपर में इख्तिबास दिया हुआ है जिसे हमें गौर से पढ़ना है। इसके ऊपर नीचे चंद सवालात दिए जाते हैं। तो पेपर का सबसे ईज़ीएस्ट पोर्शन होता है ये। इस इख्तिबास को पढ़कर हमें जवाब देने होते हैं। तो इख्तिबास का पहला सवाल हम देख लेते हैं। उमराव जान अदा किसका अज़ीम शाहकार है? तो इख्तिबास से हमें इसका जवाब मिलेगा उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का वो शाहकार है जिसे उर्दू नावल की तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 रुस्वा इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरख्शंदा के लग़वी माने क्या हैं? पहला सुर्ख, दूसरा तैरा, तीसरा ताबा, चौथा सफ़ेद। तो देखिए दरख्शंदा के माने होते हैं मुनव्वर, है ना, चमकदार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका मुतरादिफ़ है ताबा। तीसरा सवाल है, उमराव जान अदा से रुस्वा की शख्सियत का कौन सा पहलू नज़र आता है? तो पैराग्राफ में हमें इसका जवाब मिलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं उमराव जान अदा के आईने में सबसे अहम चीज़ मुसन्निफ़ की शख्सियत की जामइयत नज़र आती है। तो ऑप्शन जामइयत यहाँ पर 4th ऑप्शन है। उमराव जान अदा से रुस्वा जो है इसके मुसन्निफ़ हैं, इनकी शख्सियत का कौन सा पहलू नज़र आता है? तो इसका जो सही जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 4 जामइयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुस्वा ने अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा किस काम में सर्फ किया? तो सवाल का जवाब हम यहाँ देख सकते हैं। मिर्ज़ा हादी ने अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा साइंसी तहक़ीक़ और इसकी तरक्की में सर्फ किया, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 साइंसी तहक़ीक़ और तरक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हुर्फ़ जो अपने से क़ब्ल के हुर्फ़ से मिलकर आवाज़ देता है क्या कहलाता है? तो देखिए ये है तारीफ़। किसकी तारीफ़ है? ऐसा हुर्फ़ जो अपने से क़ब्ल के हुर्फ़ से मिलकर आवाज़ दे उसे हम जज़म कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोप, नोट, चोट इन लफ्ज़ों में वाव का इस्तेमाल किस लिहाज से किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है बतौर हुर्फ़ सही, ऑप्शन नंबर 2 है बतौर हुर्फ़ जार, ऑप्शन नंबर 3 है बतौर हुर्फ़ इल्लत, ऑप्शन नंबर 4 है बतौर हुर्फ़ माकूस। देखिए इन चारों की अगर आपको डेफिनेशन पता हो तो जो तीसरे की डेफिनेशन है हुर्फ़ इल्लत वो कुछ इस तरह से है कि अलिफ वाव ई किसी लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में इस तरह आएँ कि वो ज़ेर ज़बर या पेश की आवाज़ पैदा करें और वो साकिन हो, हुर्फ़ इल्लत कहलाते हैं। क्या तारीफ़ है हुर्फ़ इल्लत की? अलिफ वाव ई किसी लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में किसी इस तरह आए कि वो ज़बर, ज़ेर या पेश की आवाज़ पैदा करें। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें पेश की आवाज़ जो महसूस हो रही है, वाव यहाँ दरमियान में आ रहा है। और ये भी याद रखें कि हुर्फ़ इल्लत कभी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आते, ठीक है? तो वो या तो दरमियान में आएंगे या आखिर में आएंगे। तो हम यहाँ इन अल्फाज को देखकर कह सकते हैं कि जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 बतौर हुर्फ़ इल्लत।
نیکسٹ کوشچن ہے باادب با اصول باغبان باوقار ان الفاظ کے گروہ سے تعلق نہ رکھنے والا لفظ کون سا ہے؟ تو غور سے پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا. باادب با اصول باوقار ہے نا، یہ ایک ہی کیٹیگری کے الفاظ ہیں. باغبان جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لفظ ہے. ان کے گروہ سے تعلق نہ رکھنے والا لفظ کون سا ہے؟ تو آپشن نمبر 2 باغبان. نیکسٹ کوشچن ہے بہت نہایت بڑا یہ الفاظ صفت کی کون سی قسم ظاہر کرتے ہیں؟ صفت ضمیری، صفت تشدیدی، صفت ذاتی اور صفت عددی. دیکھیے صفت عددی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی ترتیب یا درجے کو ظاہر کرے. جیسے پہلا سبق، پانچواں دن. ہاں، ان مثالوں میں پہلا، پانچواں یہ کیا ہیں؟ صفت ہیں جو ہے نا سبق، دن موقوف ہیں. تو یہ جو ہے نا مختلف عدد کو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی کہ صفت عددی میں عدد ظاہر ہو رہا ہے. یہ جو بہت نہایت بڑا یہ جو الفاظ ہیں یہ شدت والے الفاظ ہیں، ہے نا. تو یہ ہوا اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 2 صفت تشدیدی. صفت ذاتی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صفت ذاتی یعنی کہ وہ صفت جو کسی اسم کی ذاتی حالت میں ہمیشہ موجود ہو، جیسے تیز دھوپ میں گرمی، موسم سرما میں سردی، ہاں، کسی کا اچھا یا برا ہونا وغیرہ وغیرہ. تو صفت تشدیدی ہے یہ، جس کے اندر بہت نہایت بڑا یہ الفاظ آئیں گے. نیکسٹ کوشچن ہے حسب ذیل متبادل میں سے کون سا متبادل مرکب جملے کی تعریف بیان کرتا ہے؟ تو اگر ہمیں مرکب جملے کی تعریف پتہ ہو تو ہم جملے پڑھ کر مرکب جملے کی تعریف بآسانی بتا سکتے ہیں. تو پہلا جملہ ہے ایسا جملہ جس میں 2 یا 2 سے زائد فقرے حرف عطف سے جوڑے جاتے ہیں. تو یہ جو پہلا جملہ ہے یہی تعریف ہے حرف مرکب جملے کی، فرسٹ آپشن. دوسرا کیا ہے؟ ایسا جملہ جس میں 2 یا 2 سے زائد جملے ایک دوسرے کے تابع نہیں ہوتے، یہ تو تعریف نہیں ہے. ایسا جملہ جس میں ہر جملہ آزاد ہو، تینوں متبادل درست ہیں. تو دیکھیے مرکب جملے جو ہوتے ہیں کمپاؤنڈ سینٹینس، اس کے اندر حرف عطف سے 2 جملوں کو جوڑا جاتا ہے. حرف عطف جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مثلا کھانا کھا کر مجھے خط سنا دو، یا پھر کتاب اور اخبار لے آؤ. تو ان جملوں میں کر اور یہ کیا ہیں؟ حرف عطف ہیں. یعنی کہ یہ حرف 2 اسموں یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 1 ایسا جملہ جس میں 2 یا 2 سے زائد فقرے حرف عطف سے جوڑے جاتے ہیں. درج ذیل میں سے کون سا متبادل متعلق فعل کی تعریف ہے؟ متعلق فعل کسے کہیں گے؟ متعلق فعل کہیں گے وہ تمام الفاظ جو فعل کے معنوں کی وضاحت کرتے ہیں. یعنی کہ فعل جو ہے اس کے جو معنی ہیں، یا سمجھ جائیے کہ فعل کی جو خصوصیت ہے، اس کی جو کریکٹرسٹک ہے، اس کی وضاحت اگر کرتے ہوں تو ایسے تمام الفاظ جو ہے جو فعل کے معنوں کی وضاحت کریں اسے متعلق فعل کہتے ہیں. تو جو یہاں ڈیفینیشن ہے اس کی کریکٹ 4 آپشنس ہم پڑھ لیتے ہیں. جن لفظوں سے جملے کی خصوصیت معلوم ہوتی ہو، جملے کی خصوصیت نہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ جن لفظوں سے فعل کی خصوصیت معلوم ہوتی ہو، یہ ہمارا صحیح جواب ہے. جن لفظوں سے مفعول کی خصوصیت معلوم ہوتی ہو، رانگ. جن لفظوں سے فاعل کی خصوصیت معلوم ہوتی ہو، رانگ، ٹھیک ہے. نیکسٹ علم صرف میں وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے جس میں ایسے جملے جس کے اندر فاعل کا پتہ ہو، ایسے جملے کو فعل معروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جس کے اندر ہمیں ایسے جملے جس میں ہمیں فاعل کا پتہ ہوتا ہو، فعل معروف انہیں ہم کہتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ شاہد نے پھول سونگھا.
تو فعل ہوا اس میں سونگھنا، ٹھیک ہے، سونگھا کیا ہو گیا یہ فعل، اور فاعل کون ہے؟ شاہد۔ تو ہمیں کیا پتہ ہے اس کے اندر؟ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ ہاں، فاعل کون ہے؟ شاہد خود ہے، تو فاعل جو ہے یہاں پر شاہد ہے، اور اسے جو ہے ہم فعل معروف کہتے ہیں۔ فعل لازم جو ہے تیسرا آپشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جملہ جو مفعول کے بغیر اپنا معنی مکمل کر دے۔ مفعول کے بغیر اپنے معنی مکمل کرنا مطلب ہوا چلی، یا یوں کہیے کہ سمیر آیا، بغیر مفعول کے جملہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کمپلیٹ ہو رہا ہے، دیٹ از کالڈ ایز فعل لازم۔ تو جو ہمیں سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہو، تو ایسے جملے کو فعل معروف کہتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سا متبادل اسم عام کی مثال ہے؟ دہلی، بنو، بلبل ہند، قصبہ۔ تو جو صحیح جواب ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ عام اسم ہے وہ ہے قصبہ۔ کرم سے کریم، رحم سے رحیم، یہ الفاظ کی کون سی قسم کو ظاہر کرتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 ہے مفرد الفاظ، 2 ہے مانوس الفاظ، 3 ہے مشتق الفاظ، اور آپشن نمبر 4 ہے غیر مانوس الفاظ۔ تو دیکھیے، کرم سے کریم، اچھا، رحم سے رحیم، تو ایسے الفاظ جو کسی لفظ سے ماخوذ ہوں، نکالے گئے ہوں، ڈیرائیوڈ ہیں، تو ایسے الفاظ کو ہم مشتق الفاظ کہتے ہیں۔ آپشن نمبر 3، ایسے الفاظ جو کسی لفظ سے ماخوذ ہیں، ہے نا، کریم سے کرم، رحیم سے رحم، تو ایسے الفاظ ہیں جو کسی لفظ سے ماخوذ ہیں۔ درج ذیل متبادل سے فعل متعدی کی شناخت کرنے والا متبادل کون سا ہے؟ فعل متعدی کی تعریف سن لیجئے۔ فعل متعدی ایسا جملہ جس میں فعل اپنے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے مفعول کا محتاج ہو، یعنی ایسا جملہ جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں مذکور ہوں، ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں فعل اپنے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے مفعول کا محتاج ہو۔ تو آپشنز دیکھیے، احمد نے کتاب پڑھی، دوسرا آپشن ہے رشید آیا، تیسرا آپشن ہے احمد نیک ہے، چوتھا آپشن ہے کوئل کوکی۔ تو دیکھیے یہاں پر ایسا جملہ پہچاننا ہے جس میں فعل اپنے مفہوم پر کو جو ہے پورا کرنے کے لیے مفعول کا محتاج ہے۔ اپنے معنی کو پورا کرنے کے لیے احمد جو ہے نا، اپنے معنی کو پورا کرنے کے لیے، تو پڑھی یہاں پر کیا ہے؟ پڑھی فعل ہے نا، مگر کیا پڑھی؟ تو وہ ہے کتاب پڑھی۔ تو کتاب کس نے پڑھی؟ احمد نے پڑھی۔ تو احمد نے کتاب پڑھی، یعنی کہ یہ پڑھنا جو ہے اس کا، یہ جو فعل ہے اس کا، یہ اپنے پڑھنے کو کے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے مفعول کا محتاج ہے۔ کیا پڑھی؟ کتاب پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو جو آپشن ہے، جو صحیح اس کا آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر 1۔ قواعد کے سیکھنے سے کس چیز سے واقفیت ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، زبان کی فصاحت و بلاغت سے، زبان کے املے سے۔ قواعد کا تعلق املے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپشن ہے کٹ ہو گیا۔ خوش خطی سے، ہینڈ رائٹنگ سے بھی قواعد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مخطوطہ شناسی سے، دیکھیے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے زبان کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ قواعد سیکھنے سے آتی ہے۔ کسی بھی زبان کا قواعد جب ہم سیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اس زبان کی فصاحت و بلاغت آتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سفن ہائے گفتی کس کی تصنیف ہے؟ آپشنس ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر علامہ اقبال، کلیم الدین احمد، فانی بدایونی۔ تو دیکھیے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر
3 کلیم الدین احمد. لا حاصل بے فائدہ یعنی کہ ایسی کوئی چیز جس سے کوئی حاصل نہیں ہے تو یعنی کہ وہ بے فائدہ ہے. نیکسٹ لا یعنی کہ کیا، تو یہاں پہ مترادف ہمیں جو ہے نا بتانا ہے. لا یعنی کہ ایسا کوئی عمل جو کام کا نہیں ہے نا، غیر ضروری ہے لا یعنی. تو لا یعنی کے مترادف ہمیں فائدہ نہیں، سیکنڈ بے فائدہ. تو لا حاصل بے فائدہ، لا یعنی کہ بھی بے فائدہ. اس کا دور اچانک غائب ہو گیا. خط کشیدہ الفاظ کی جگہ ذیل میں سے کون سا محاورہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ غائب ہو جانا، اس کے لیے ہم کون سا محاورہ استعمال کر سکتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 ہے خاک میں ملنا. خاک میں ملنا یعنی کہ پوری طرح ختم ہو جانا ہے نا، یعنی کہ فوت ہو جانا. پانی ہونا، شرمندہ ہونا، شل ہو جانا، کافور ہونا. تو یہ جو کافور ہونا ہے آپشن نمبر 4، اس کا مطلب ہوتا ہے غائب ہو جانا. درج ذیل میں سے کون سی تصنیف حسرت موہانی کی ہے؟ لوح محفوظ، لوح و قلم، لوح ایام، لوح نویس. تو حسرت موہانی کی جو تصنیف ہے وہ ہے لوح ایام، آپشن نمبر 3. سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. تو ہمیں پہچاننا ہے اس شعر کے بارے میں جو 4 آپشنز یہاں دیے ہوئے ہیں، کون سا آپشن اس شعر کے لیے مناسب آپشن ہے. سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. اس کے اندر شاعر خود کی تعریف کر رہا ہے نا. دیکھیے مبالغہ کے معنی ہوتے ہیں حد سے بڑھ کر بڑائی کرنا ہے نا، اعتدال سے بڑی ہوئی بات کہنا. لیکن جو پہلا آپشن ہے تعلی، اس کے جو معنی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ شاعر کا اپنے حق میں مبالغہ کرنا. تو شاعر جب اپنے حق میں مبالغہ کرے تو اس صورت میں یہ جو سند ہو جائے گی، یہ سند پہلا جو آپشن ہے تعلی وہ ہو جائے گی. سارے عالم پر ہو میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں شاعر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے حق میں مبالغہ کر رہے ہیں. دوسرا جو آپشن ہے تجنیس، اس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں کہ 2 لفظوں کے تلفظ میں مشابہت ہونا لیکن ان کے معنی مختلف ہونا. 2 لفظوں کے تلفظ میں مشابہت ہونا اور ان کے معنی مختلف ہونا. تیسرا جو آپشن ہے لف و نشر، اس کے معنی یہ ہے کہ لف کے معنی ہے لپیٹنا، نشر یعنی پھیلانا. تو جس میں اول چند چیزوں کا ذکر کریں، شاعر کیا کرے؟ پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کرے اور پھر چند اور چیزیں بیان کریں جو پہلی چیزوں سے نسبت رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا آپشن تو یہاں پر نہیں ہے. چوتھا آپشن کچھ ہے ملتا جلتا، مبالغہ ہمیں یہاں سمجھ آ رہا ہے، لیکن جو پہلا آپشن ہے تعلی، اس کا معنی یہ ہے کہ شاعر اپنے حق میں مبالغہ کرے. آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ تو آب حیات جو ہے مولوی محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے. آب حیات مولوی محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے. آب حیات مولوی محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے. غزل لکھنا یا غزل کہنا چاول پر قل هو اللہ لکھنا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ دیکھیے غزل کہنا چاول پر قل هو اللہ لکھنا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے ڈاکٹر ابن فرید، آپشن نمبر 4، ڈاکٹر ابن فرید. اردو لغت میں صفت کے لیے صف، لاطینی کے لیے لات، تو مؤنث کے لیے کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ تو مؤنث کے لیے مس کی علامت استعمال کی جاتی ہے، میم سے مس. ٹھیک ہے، یہ میم سواد، میم سین یہ نہیں. درج ذیل میں سے کون سا متبادل پستولوجی کے ترکیبی طریقے سے صادق آتا ہے؟
لکھنے سے قبل مختلف آڑی ترچھی لکیریں، خط منحنی، دائرہ اور تصنیف دائرے کے مشق کرنا۔ یہ جو پہلا آپشن ہے، لکھنے سے قبل مختلف آڑی ترچھی لکیریں، خط منحنی، دائرہ اور تصنیف دائرے کی مشق کرنا، پسٹالوجی کے ترکیبی طریقے پر صادق ہوتا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سی نظم مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظموں میں سے ایک نظم مناجات بیوہ ہے، آپشن نمبر 2۔ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم مناجات بیوہ ہے۔ پتنگ، رنج، بلند، ان الفاظ میں نون کی آواز کے لحاظ سے درج ذیل سے کون سا متبادل درست ہوگا؟ نون مخفی، رنج میں نون مخفی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، نون غنہ۔ نون غنہ یا تو آخری میں آئے گا یا پھر اگر درمیان میں آئے گا تو اس کے اوپر جو ہے ہم اس طرح کی نشانی دیکھتے ہیں، چھوٹی سی۔ تیسرا ہے نون وصلی۔ پتنگ، ہاں اگلے حرف کے ساتھ وصل ہے، اس کا جو ہے جوڑ ہے اگلے حرف کے ساتھ، نون کا جو کنیکٹیوٹی ہے نون کی وہ آنے والے حرف کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہاں ہر لفظ میں آپ غور کر سکتے ہیں، نون کے ساتھ جیم ہے، نون کے ساتھ دال ہے، نون کے ساتھ گاف ہے۔ پتنگ، رنج، بلند۔ چوتھا آپشن ہے اعلان نون۔ دیکھیے اعلان نون کون سے نون ہوتا ہے؟ نگاہ، یہ اعلانیہ نون ہے نا، جس کے اندر نون واضح طور پہ اعلانیہ ہے۔ اسی طرح سے ندی، اس کے اندر بھی اعلانیہ نون ہے۔ تو جو صحیح آپشن ہے اس سوال کا وہ ہے آپشن نمبر 3، نون وصلی۔ اب نظم دی ہوئی ہے، ہمیں نظم پڑھ کر سوال کے جوابات دینے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ کون سی ڈالی صحاب بہار میں ہری نہیں ہو سکتی؟ جو کسی موسم میں نہیں ٹوٹتی، رانگ۔ جو فصل بہار میں ڈٹ جاتی ہے، فصل بہار نہیں، فصل خزاں کی بات ہو رہی ہے۔ نیکسٹ، جو صحاب بہار میں ٹوٹ جاتی ہے، یہاں صحاب بہار میں ٹوٹنے کا ذکر نہیں ہے۔ چوتھا، جو فصل خزاں میں ٹوٹ جاتی ہے، تو فصل خزاں میں کیا ہے شجر، یہ ڈالی فصل خزاں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جو صحیح جواب ہے اس کا وہ ہے جو فصل خزاں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے صحاب کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو صحاب کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں بادل کے۔ صحاب کے لغوی معنی بادل کے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے شجر سائے دار سے کون رخصت ہوئے؟ تو شجر جو سائے دار تھے، یہاں ہم شعر پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سائے دار سے۔ تو طیور جو تھے وہ کیا ہوئے؟ شجر سائے دار سے رخصت ہوئے۔ شاعر نے کس سے رابطہ استوار کرنے کے لیے کہا ہے؟ تو یہاں ہم یہ آخری مصرع دیکھ سکتے ہیں، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو یہاں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھنے کی بات ہو رہی ہے، تو جو آپشن نمبر 4 ہے، ملت سے رابطہ استوار رکھ۔ ریسپیکٹڈ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا اردو کا سیکشن، پیپر سیکنڈ آف 2016۔ اسی طرح کے مزید ڈسکشنز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ فیوچر میں جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ At the end of our today's episode, I request you to share our videos with your friends, colleagues and TET concerned groups.
Thanks for watching. Stay blessed.